अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने, वो है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। आप इसको इस तरह से देखिए। सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारे अंदर जो है एक बेजासी सो कार्ड सी एक ईगो ऐसी डेवलप होती है कि हम किसी भी मामले के अंदर बहुत ईगोइस्ट हो जाते हैं और अपने अंदर एक ऐसी सोच डेवलप कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मेरी सोच का अंदाज़ बिल्कुल सही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इसकी इंसल्ट नहीं की, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने बुरा नहीं बोला, मैंने शाउट होके नहीं कोई बात की, मैंने क्या उसका नुकसान कर दिया, मैंने उसको क्या हर्ट कर दिया, तो मैं माफ़ी मांगूँ। नंबर वन। और नंबर टू, अगर मैंने उससे माफ़ी मांग ली तो उसको तो हल्लाशेरी मिल जाएगी, उसका तो और ज़्यादा जो है वो लेवल हाई हो जाएगा। वो तो बार बार मुझे वो बंदा जो है मुझे वो टीज़ करेगा, चीट करेगा और मुझसे माफ़ियाँ मंगवाएगा। जो सजेशन दे रहा होता है हमें कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम उसके गले पड़ जाते हैं। आप मुझे जलील करवाना चाहते हो, आप मुझे डिग्रेड करवाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं अपने आप को ये साबित करूं कि मैं गिल्टी हूं। सॉरी, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये बात हम कॉमनली सुनते रहते हैं। इसका बेहतरीन प्रेजेंटेशन हमारे घर में बच्चों से होता है। बच्चों से कह देना कि जाओ बेटा आप जाके बहना से या भाई से एक्सक्यूज़ कर लो। वाई वाई शुड आई, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। व्हाट आई हैव डन, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे किया था, ही और शी शुड हैव टू एक्सक्यूज़ मी। तो हम यहाँ पर ही उसकी ट्रेनिंग अपने घर से लेते हैं और फिर आहिस्ता 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 ये कोई हमें समझाने वाला होता नहीं है जो प्रॉपरली हमें इस बात को समझाए कि तुम्हें माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। और ये हमारे लिए हमारी एक आदत बन जाती है और उसी को लेकर हम अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और फिर अपने ऑफिसेज़ में, सोशल प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में हम जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और वो इसमें जो जितना रिजल्ट हो जाता है उतना ही नुकसान उठाता है लोगों की नज़र के अंदर भी और अपनी नज़र के अंदर। तो अपने आप को दुरुस्त ही समझ रहा होता है, उसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी सोच के साथ गुजर जाती है कि मैं दुरुस्त हूँ, बिल्कुल मेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक बाबा होते हैं, तो उनके पास जो भी लोग आते हैं बड़े उनसे कुछ सीखते हैं और उनके मसाइल का हल होता है उनके पास बैठ कर। पहले वक्तों के अंदर बुज़ुर्गों की सोहबत जो होती थी वो बड़ा असर करती थी। जैसे हमारी एक पुरानी सी कहावत है कि कहना तीनों सुनाना नूनू। तो जब कोई बात वो कहते थे तो बात एक बंदे की होती थी लेकिन वो जनरली सबके ऊपर अप्लाई हो रही होती थी। तो उनके पास जो भी आता था वो कुछ ना कुछ हासिल करके जाता था। एक रोज़ वो बैठे होते थे अपने फॉलोअर्स के साथ, तो एकदम से दरवाजे को कोई पाँव की ठोकर मार के खोलता है। एक जवान अंदर दाखिल होता है और अपने पैरों के साथ ही अपने जो एक जूते को उतारता है, दूसरे जूते को उठा के एक उधर घुमा के फेंकता है, एक उधर घुमा के फेंकता है और अंदर दाखिल होने लगता है। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं, बाबा होते हैं, उसको रोक देते हैं, कहते रुक जाओ वहीं पे, अंदर ना आना। वो कहता है क्या मतलब। वो कहते रुक जाओ, जब तक तुम दरवाजे से और इन जूतों से तुम माफ़ी नहीं मांगोगे उस वक्त तक अंदर मत आना। वो कहते क्या, दोबारा कहें ज़रा, आपने क्या कहा कि मैं इस दरवाजे से मैं माफ़ी मांगूँ और इन जूतों से मैं माफ़ी मांगूँ। चलो शाम, मैंने किया क्या है जो मैं इनसे माफ़ी मांगूँ और इन बेजान चीज़ों से मैं माफ़ी मांगूँ। आपने तो बड़ी अजीब बात कर दी। मैं तो समझ रहा था कि आप बड़े इल्म वाले हैं, बड़ी समझ वाले हैं, बड़ी फरासत वाले हैं, आप लोगों के मसाइल को हल करते हैं, उनको गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप मुझे एक ऐसी बात करने को कह रहे हैं जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। और दूसरी बात, मैंने किया क्या, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अंदर भी नहीं आ सकते, फिर जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तुम अंदर। कहते मुझे बताएं मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। कहते सुनो, इस दरवाजे के साथ तुम्हारा लिंक है, रिश्ता है, ठीक है, रिश्ता है इस दरवाजे के साथ। रिश्ता कैसा कि तुम इस दरवाजे को खोलते हो तो अंदर दाखिल हो सकते हो, तुम इससे लिंक हो गए,
اس کے ساتھ تمہارا بندھن ہو گیا، بندھ گئے تم اس کے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ کمپلس ہو گیا، کوئی اور سورس نہیں ہے، کوئی اور سورس نہیں ہے کمرے کے اندر داخل ہونے کا، یہ دروازہ ہی ہے. تو ایک کنیکشن بن گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک کنیکشن ہو گیا تمہارا اس کے ساتھ. تو تم نے اس کو آتے ساتھ ٹھوکر ماری، تو تم نے اس رشتے کا تو کوئی تقدس نہ کیا، اس رشتے کا تو کوئی خیال نہ کیا، اس لنک کا تو کوئی خیال نہ کیا. تو تم نے اس کی توہین کی، اس کو ٹھوکر مار کر، ٹھڈا مار کر. تو تمہیں اس سے ایکسکیوز کرنا چاہیے. اور یہ جوتے تمہیں لے کے چلتے ہیں، تمہارے پیروں کو کنکروں سے، کانٹوں سے، ٹھنڈے اور گرم سے بچاتے ہیں، اور تم نے ان کو اس طرح سے اتار کے پھینکا ہے جیسے کہ بالکل ایک فضول چیز ہوتی ہے. تو تم نے ان کی بھی توہین کی ہے. اگر سمجھو تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے رشتوں کی توہین کرتے ہیں، اپنے رشتوں کا بہت زیادہ ہم ان کا برا حال کرتے ہیں، ان کے اس چیز کو سمجھے بغیر کہ میرا اس کے ساتھ لنک کیا ہے، میرا اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، یہ میرے لیے ضروری کتنا ہے. ہاں وہ ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے میں کچھ بھی ہیں. ہم ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کو انسلٹ کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہو چلی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے اوپر چل پڑتے ہیں. اگر آپ کبھی سوچیں نا تو غم، خوشی، دکھ، ٹینشن، پریشانی یا کچھ بھی چیز ایسی جو ہے، یہ ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنے اندر نہیں جانچ رہے ہوتے. اس لیے ہم اپنے اندر ایگوسٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہم متکبر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہم سرکش ہو جاتے ہیں اور ریجڈ ہو جاتے ہیں. چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا، برتن توڑ دینے، کھانا پسند نہیں آیا تو اس کو ہاتھ مار کے گرا دینا، کوئی گلاس توڑ دینا، چیزیں غصہ آیا تو مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں نے اس کو مجھے غصہ نہ دلاؤ، مجھے غصہ نہ دلاؤ، اٹھا کے ٹھا کر کے دیوار کے اوپر پلیٹ مار دی، گلاس مار دیا، ٹی وی توڑ دیا. موبائل پکڑا ہوا ہے جس کو لینے کے لیے اتنی مشکل سے وہ موبائل لیا، اس کو دیوار پہ مار دیا، توڑ دیا. یہ ری ایکشنز ہیں جو کہ ہم کامن دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر پرویل کر رہے ہیں. تو ایسے ہی وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ تمہارا سمبندھ ہے، رشتہ ہے، لنک ہے، جڑے ہوئے ہو، تم اس کو اس طرح سے کر کے تو تم نے اس کا جو ہے وہ توہین کی ہے، تمہیں ان سے جا کر معافی مانگنی چاہیے. انسان جو ہے جب تک اپنے اندر سے اپنے آپ کو نہیں جان لیتا اس وقت تک وہ اسی ہی ایک زوم میں رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو آکاش ہے، سورج، جو آسمان ہے، اس کو تم کر سکتے ہو، چھو سکتے ہو؟ یہ دن کی روشنی ہے، اس کو تم رات کے اندھیرے میں کنورٹ کر سکتے ہو؟ یہ سورج کی روشنی جو ہے اس کو بند کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا جب تم نہیں کر سکتے، جب تم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، ایسا کرنے کے اوپر تمہیں اختیار نہیں ہے، تو پھر تم اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کس طرح سے کر سکتے ہو؟ تم ان کی جو توہین تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک سورس ہے. آسمان سے جو سورج سے روشنی ملتی ہے تو آسمان نظر آ رہا ہے. جب سورج اپنی روشنی دینا بند کرتا ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے. کسی بات کی اساس کو سمجھ لینا، اس کے اصل کو سمجھ لینا ہمیں اس کے مسئلے کے حل کی طرف لے کے چلتا ہے. لیکن جب ہم اس کے اندر الجھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو غصہ کر لیتے ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے 3 رسیاں پکڑی اپنے ہاتھ کے اندر اور ان کو نوٹ لگا دی، گرہ لگا دی، گرہ لگائی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اس کو دیکھو، اس کو یہ کیا ہے، یہ رسیاں ہیں نا، اب کیا ہے، اب یہ گرہ ہے، اس کو کیسے تم کھولو گے؟ گرہ کو، اس گرہ کو کیسے کھولو گے؟ اس میں باندھ دیا کسی کنڈے کے ساتھ، ہک کے ساتھ. اوبیسلی جب ہمیں ایک سوچ آتی ہے تو ہم کھینچو گے، اس کو جتنا کھینچو گے تو کیا ہوگا؟ کہ کھینچوں گا تو وہ بالکل اور زیادہ سخت ہوتی جائیں گی، مضبوط ہوتی جائیں گی. تو اس کو کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنا. میں اس پہ غور کروں گا، غور کرنے کے بعد اس کو دیکھوں گا کہ کون سی نوٹ کس طرف جا رہی ہے، کون سی کس طرف جا رہی ہے، پھر میں اس کو آرام سے
کھولوں گا تو یہ کھل جائے گی. انہوں نے کہا یہ رائٹ طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. جب انسان کا ذہن غصے کے اندر ہوتا ہے, جب وہ اپنے دل کے اندر غصہ پال لیتا ہے اور پھر چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دیتا ہے, لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا قصور نہیں ہے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو مسئلے کا حل مل جاتا ہے. اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ آ کر تو دروازے کے پاس آتا ہے, دروازے کو ایسے ہاتھ لگاتا ہے اور اپنے دل کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کہ میں نے اس کی توہین کر دی, کہ میں معافی چاہتا ہوں. پھر جوتوں کے پاس جاتا ہے, جوتوں کو بھی پکڑتا کہتا ہے کہ تم تو میرے بڑے کام کے ہو, مجھے لے کے چلتے ہو, ٹھنڈے گرم سے بچاتے ہو, تو میں نے تمہیں بھی اس طرح اٹھا پٹھا کے پھینکا, تو میں تم سے بھی اس کی معافی چاہتا ہوں. وہ بزرگ جب دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے, اب تمہارے اندر احساس پیدا ہو گیا ہے, اب تمہیں رشتوں کی پہچان ہو گئی ہے, اب تم انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو کہ تمہارے لیے جو ہے کسی کی تمہارے لیے دل آزاری کا باعث بنے گا, تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو. تو یہ جو دل ہے نا, یہ دل, اس کو قابو میں کر لیجئے. یہ دل کو قابو کرنا جو ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کو قابو کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت اچھا دکھائے گا, ہر چیز اچھی دکھائے گا, ہر رنگ آپ کو دکھائے گا. اور اگر آپ اس کو قابو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ بے چین رکھے گا. وہی بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ دل کو قابو کرنے کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے گھر والوں سے بہت نالاں تھا, تنگ تھا. ہر وقت کے تقاضے, ہر وقت کے خرچے, ہر وقت کی باتیں جب ایک انسان سنتا رہتا ہے تو فی زمانہ تو خیر بہت مشکل ہے, لیکن تب بھی یہی حال تھا. تو وہ اپنے گھر سے نکل آتا ہے اور پریشانی کے عالم میں کہیں جا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ایک بابا اس کو ملتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم بہت پریشان چہرے سے لگ رہے ہو, کیا وجہ ہے, مجھے بتاؤ, شاید میں تمہارے کام آ سکوں. وہ کہتے ہیں بابا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں تو اتنا پریشان ہوں کہ میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں. میں ہر ایک اچھا عمل اپنی فیملی کے لیے کرتا ہوں, لیکن میرے ہر اچھے عمل کے بدل میں مجھے برا بھلا اور بلشٹ کیا جاتا ہے, اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اور بس میں اپنی زندگی سے اب بالکل جو ہے وہ مایوس ہو گیا ہوں کہ مجھے کبھی بھی خوشی نہیں مل سکتی. میرا دل ہر وقت جو ہے وہ بس پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے, اور اب میں اپنے گھر سے نکل آیا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ تو تم نے بہت غلط کیا, اس کا حل یہ نہیں ہے, اپنے دل کو قابو میں کرو. اپنے دل کو جب تم قابو کر لو گے تو پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کہتے ہیں میں دل کو قابو کیسے کروں, مجھے کہاں اس سے میری ملاقات ہونی ہے جو میں اسے قابو کروں. وہ کہتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہے, تم ایسا کرو فلاں فلاں درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے, اور اپنا دھیان جو ہے دل کی طرف لگاؤ, کہو کہ میں اپنے دل میرے سامنے حاضر ہو جائے, تو میرے سامنے دل جب آئے تو میں اس کو قابو کر لوں. وہ کہتا ہے ایسا ہو جائے گا, کہاں ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو بالکل ہر قسم کی ایک جو ضرورت سے آزاد کرنا پڑے گا. یہ تمہارے ہاتھ میں کیا کہتا ہے انگوٹھی ہے, کہتا ہے اس کو بھی سونے کی انگوٹھی ہے, اس کو بھی اتار دو, اس کو اتار کے پھینک دو, رکھ دو کہیں, یہ تمہارے کام میں رکاوٹ پیدا کرے گی. اب جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب جا کر بیٹھ کر دھیان لگاؤ. وہ چلا جاتا ہے, وہ سارا دن جو ہے وہ اپنا دھیان لگا کے بیٹھا رہتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگلی رات بھی پھر دن بھی پھر دھیان لگاتا ہے, تو اس کا ایک دم سے جب آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے کو اس کے کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک دم سے اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے, کہتا ہے میں نے تمہیں قابو کر لیا, تم من ہو, تم دل ہو نا, میرا من ہے جو سامنے آ گیا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو بھائی, وہ بھی کوئی فقیر سا ہوتا ہے, کہتا ہے چھوڑو مجھے, کیوں تم نے پکڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے تم من نہیں ہو, کہتا ہے نہیں میں من نہیں ہوں, لیکن مسئلہ کیا ہے, تم من کو قابو کرنے کے لیے بیٹھے ہو یہاں پر. وہ کہتا ہے ہاں میں من کو قابو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. میرے بزرگ نے ایک ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ تم جب جا کے بیٹھو گے دھیان لگاؤ گے تو من تمہارے پاس آئے گا, تم اس کو قابو کر لینا. وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے بات تو بالکل صحیح کی ہے, لیکن تم نے اس کو باہر تلاش کر رہے ہو. انہوں نے تمہیں اپنے اندر تلاش کرنے کے لیے کہا ہے, باہر سے نہیں آئے گا من, من تمہارے اندر ہے, تم نے اندر ہی اس کو قابو کرنا ہے, اندر اس کے اوپر اپنی تم نے دھاک بٹھانی ہے. وجہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. وہ اس کو مسئلہ بتاتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے, اب تمہارے گھر والوں کی یاد تمہیں نہیں آ رہی. کہتا ہے مجھے بہت یاد آ رہی ہے اپنے گھر والوں کی. وہ کہتا ہے جاؤ پھر اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کے درمیان میں رہو, جا کر ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرو, ان کے ساتھ رہو, اور جو کچھ رب نے تمہیں دے دیا ہے اس کے اوپر بھروسہ کرو, فرار نہ حاصل کرو, اپنے دل کو جانچو, اپنے دل کو قابو کرو. جو بے جا قسم کا غصہ, بے جا قسم کا نفرت کا اظہار, بے جا قسم کے وسواس, یہ سب چیزیں جو آتی ہیں زندگیوں کو ختم کرنے کی, کسی سے چھین لینے کی, ان سب سوچوں کو نکالو اور بڑے تحمل کے ساتھ
جس طرح سے ایک ایک گرہ کے اوپر غور کر کے اس کو کھولنے کی کوشش کرو تو ساری گرہیں کھلتی جائیں گی. وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. تو مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ ہم بھی آج کے دور کے اندر جو ہے نا اس طرح کی ہی سوچوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ہمارا من جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے اور ہم غصے, نفرت اور ایک بے جا قسم کی جو ہے ایک سوچوں کے ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں, ٹریول کرتے جا رہے ہیں. ہم ہر ایک کو رگڑ دیتے ہیں, اپنی زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں, چیزوں کو توڑ دیتے ہیں, پھر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, اور پھر اپنے دل کو جب قابو نہیں کر پاتے تو پھر ہم اپنے دل کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہم اپنے آپ سے تنگ ہو جاتے ہیں, اپنی سراؤنڈنگ سے تنگ ہو جاتے ہیں, اپنے سبلنگ سے تنگ ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ زندگی سے مایوس ہو کر یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. یہ رائٹ سلوشن نہیں ہے, یہ درست اس کا حل نہیں ہے. درست حل یہی ہے کہ اپنے اندر سے اپنے دل کو قابو میں کیجیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گھر کے اندر جو ہے, اگر آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی فیملی پرسنز نہیں ہیں تو آپ کو ایک مینیجر بنایا ہے, سپروائزر بنایا ہے, اپنا ایسوسیٹ بنایا, اپنا نائب بنایا ہے. جو کچھ اس نے آپ کو دے دیا ہے, جتنا بھی پیسہ اس نے آپ کو دیا ہے, جتنی بھی دولت اس نے آپ کو دی ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ ان کے معاملات کو بجٹنگ کریں اور ان کو خرچ میں دیں, ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے, جس طرح سے کہیں زیادہ کہیں کم, کس طرح سے جہاں پر کہیں روک لیا کہیں دے دیا, اس طرح سے آپ ان کو کہیں. جیسے رب کی تقسیم ہے, کبھی مانگنے سے وہ ہمیں بہت کچھ دے دیتا ہے, کبھی تھوڑا سا دے دیتا ہے, کبھی نہیں دیتا, کبھی روک لیتا ہے, کبھی بیش بہا دے دیتا ہے, بن مانگے دے دیتا ہے. ایسے ہی آپ اس کے نائب کے طور پہ جب کام کریں گے تو آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور دوسری بات میں آپ کو بڑی ہی ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ اس کو جب آپ سے کوئی آپ کے گھر والے تقاضا کریں, پیسوں کا تقاضا کریں, کچھ مانگیں آپ سے, تو جب آپ ان کو دے رہے ہیں تو اپنا دھیان اپنے رب کی طرف لگا لیں, اپنی روح کو اپنے رب کی طرف لگا لیں. یہ مت سوچیں کہ یہ پیسہ آپ کا ہے اور اب آپ کو نقصان ہو جائے گا, اب آگے سارا دن کیسے گزرے گا, اب میں کس طرح سے مینیج کروں گا. اس وقت دیتے وقت اپنے رب کی طرف دھیان لگا دیں کہ رب تو نے مجھے دیا, اس نے مجھ سے مانگا, میں نے اس کو دے دیا. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب آپ اس کو یہ پڑھ کر دے دیں گے اپنے دل کے اندر تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ رقم, وہ پیسہ وہ آپ کی طرف واپس آ جائے گا. یا اگر وہ اس وقت واپس نہیں بھی آئے گا تو آپ کی زبان, آپ کا دل جو ہے بے جا قسم کے اس گلے شکووں سے اور بے جا قسم کی فضولیات سے یہ بچ جائے گا. گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, اور کچھ دن کی پریکٹس کے بعد آپ کو جب اس کے اوپر قابو آ جائے گا تو پھر یہی آپ نے دل کے اوپر قابو کر لینا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مینیجر بنا دیا ہے, سپروائزر بنا دیا ہے, تو مینیج کیجئے, سپروین کیجئے, اور جو اس کی تقسیم ہے, جو اس کی دی ہوئی دھن دولت ہے, اس کو پازیٹیو طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے گھر والوں کو دیں. کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. صدقہ بہترین وہ ہے جو کہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہو, اور اس کا آغاز اپنے ذات سے, پھر اپنے گھر والوں سے کیا جائے. تو اپنے بال بچوں پہ بھی جو خرچ کریں وہ بھی صدقے کی مد میں ہی جاتا ہے اللہ کی نظر میں. اس کو کہ اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا, کیوں کہ تو مجھے اور دے, میں تاکہ ان کے لیے اور خرچ کروں, تو مجھے اور دے میں اور خرچ کروں. تو جب وہ اللہ کے آپ دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا. لیکن جب آپ اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں گے تو ان کی ضروریات ہوں گی جو کہ آپ ان کی لائبلٹیز کو پورا کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو کچھ سمجھا پایا ہوں کہ نہیں, لیکن امید کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کے اوپر غور کریں گے. اور سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ میں معافی کیوں مانگوں, یہ عاجزی کے لیے ہے. معافی اس لیے مانگے جو اللہ کے لیے کسی سے معافی مانگتا ہے, اور جو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے, تو قیامت کے روز جب کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہوگا اور اللہ کہے گا بندے تو نے اس کو معاف کر دیا تھا میری خاطر, تو جا میں نے تجھے معاف کیا, اور تو نے اس کو معاف نہیں کیا تھا میری خاطر, تو میں نے آج کوئی معافی والا نہیں ہے تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. جس طرح تو مجھ سے لاپرواہ ہو گیا تھا میں بھی لاپرواہ ہو جاؤں گا, جس طرح تو نے مجھے اوائڈ کیا میں بھی تجھے اوائڈ کروں گا. تو بچیے اس چیز سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر یہ جو بیجا قسم کی اکڑ ہے اس کو ختم کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.